सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ये आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। अमीर भाई का इधर से शुरू कर लेते हैं कि ट्रंप के हवाले से पहले बहुत कहा गया कि इमरान खान का नाम लेंगे तकरीर में, या आते ही पहली जो है वो ट्वीट इमरान खान पे करेंगे कि जी इसको रिहा करो, और फिर जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब तक कोई इस तरह के हालात नज़र नहीं आ रहे, ना कोई ऐसा बयान आया, ना कोई ऐसा ट्वीट आया। कब तक आप समझते हैं कि ऐसा हो सकेगा या होगा भी कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल किसी भी संजीदा शख्स ने कोई ऐसी बात या ऐसा कोई दावा कभी किया होगा। ना ऐसा हो सकता है, ना ही ऐसा मुमकिन है। अभी तो आप देखें कि उसने आते साथ सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए जो उसके अपने मुल्क से मुतालिक थे, जो उसके वादे थे उसके इलेक्शन कैंपेन में, मंशूर में लोगों से, वो पहले उन पर अमल करेगा जी। मार्को रूबियो जो उसके वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी कैबिनेट का पहला शख्स जो है वो फाइनल हो गया है, बाकी कैबिनेट अभी बनेगी। इसी तरह से अब वजीर खारजा जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी तब्दीलियां करेगा। लोगों को देखते कि अमेरिका में ये होता है कि जब हुकूमत जाती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल पोजीशंस पे होती है वो फारिग हो जाती है। जो नई हुकूमत आती है वो अपने लोग लेकर आती है। दुनिया में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही खाड़ पछाड़ हो गई ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट या जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर काम कर रही थी, ट्रंप साहब ने उनके भी खिलाफ सफाया फेर दी। हाँ, उनके भी खिलाफ हैं। और बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने आने से पहले कहा कि आप रजा कराना तौर पर छोड़ दें, इससे पहले कि हम आके आपको निकालें, आप खुद चले जाएं। और लोग चले गए। तो अभी ये किसी ने ऐसी ये अमकाना किस्म की बात ही होगी कि जी वादे साथी को ट्वीट कर देगा ट्रंप के निकालें इमरान खान को। वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स है। हाँ जी। जो अनप्रेडिक्टेबल होता है उससे आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैद नहीं है कि वो कोई ऐसी ट्वीट कर दे। सिर्फ इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स है, लेकिन बहरहाल वो मुझे लगता है कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं जाके कंसीडर जरूर करेगा। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो इसको कहीं ना कहीं जाकर कंसीडर जरूर करेगा। वो किस हद तक इसके ऊपर रद्दअमल देता है ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर बड़ा अहम पोजीशन है बड़ी, लेकिन इस पे अभी तक जो है वो कोई नाम सामने नहीं आ सका। कोई आपको क्या लगता है ये कब तक हो पाएगा, हो जाएगा? मेरा ख्याल है ये मार्च तक फाइनल हो जाएगा, मार्च तक। क्योंकि जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो बहुत सारे मुल्कों में सफ़ीर अपने तब्दील करती है। ऐसा भी मुमकिन है कि सफ़ीर ना लगाया जाए? एक लंबे अरसे तक हो सकता है, ऐसा होता रहा है। लास्ट टाइम हुआ था ये ट्रंप साहब के ही टेन्योर में, राइट? होता रहा है कि ये जो आखिरी सफ़ीर यहाँ से भी गए हैं, डोनाल्ड ब्लूम, इनसे पहले जो सफ़ीर थे बीच में एक वक्फा आया था, तो हो सकता है 4-6 महीने तक ना लगाए। और फिर वो किसको लेकर आता है ये एक दिलचस्प, आप वहाँ से एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं कि वो शख्स पहले कहाँ कहाँ रहा है, किन किन मुल्कों में। जैसे ये जब डोनाल्ड ब्लूम आए थे, या अभी जो इस वक्त बरतानिया की सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, जब ये आई तो सबको अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान में अब सियासी तौर पे गड़बड़ होने जा रही है। उस वक्त लोगों ने कह दिया था कि कुछ पाकिस्तान में ये दो लोग आए हैं, ये दोनों लोग यहाँ आके कुछ करेंगे। और फिर आप देखें कि अप्रैल में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, और मई में ये डोनाल्ड ब्लूम आ गए थे पाकिस्तान जी। और मई से लेके अब तक आप देख लें कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी सियासी तौर पे। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं जो मिले हैं ब्लूम से, बल्कि एक बहुत बासर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर, वो कुछ अमेरिकन बिलखुसूस डॉक्टर्स के वक्त के साथ उनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ब्लूम से यहाँ इस्लामाबाद में। उन्होंने खुद मुझे ये बताया, नाम तो मैं जारी बात नहीं आपके सामने रख सकता, कि जब हमारा डेलीगेशन मिला तो हमें यूँ लगा कि शायद पाकिस्तान को चला ही ये शख्स रहा है। अच्छा, यानी उसका और इमरान खान से उसको ख़ास तौर पे एक नफ़रत वाला उसके अंदर एलिमेंट नज़र आ रहा था। तो बहरहाल अमेरिका का सफ़ीर मैटर करेगा। फिर क्या ट्रंप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अपना कोई नुमाइंदा खुसूसी भी लगाते हैं या नहीं लगाते? अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को उस तरह से इम्पोर्टेंट लिया जा रहा है। कुछ है भी नहीं ऐसा ना, अभी कोई ऐसा बरह रास्त मुफाद अमेरिका का पाकिस्तान से नहीं है।
افغانستان کی وجہ سے 18-20 سال تک وہ مفاد براہ راست رہا تھا. اب چونکہ کوئی مفاد نہیں, اور آپ دیکھیں کہ بائیڈن کے 4 سالہ دور میں بائیڈن نے عمران خان کا پہلے دور تھا, نہ اس نے عمران خان سے رابطہ کیا, نہ اس نے شہباز شریف کو فون کیا 4 سالہ دور میں. اور اینٹنی بلنکن جو اس کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے ایک دفعہ بھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا. تو یہ پورا جو عرصہ تھا 4 سال کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں وڈرال ہو چکا تھا وہاں سے 2021 میں, ان کا کام نکل گیا تھا. اب انہیں شاید کوئی خاص اس میں دلچسپی نہیں رہی تھی. ایسا ہی ہے محسن نقوی صاحب کا امریکہ میں ہونا اور وہاں پہ سابق آفیشلز اور آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہونا کتنا اہم ہے؟ قطعاً اہم نہیں ہے, قطعاً اہم نہیں ہے. جو لوگ امریکہ سے واقف ہیں, جو وہاں جاتے رہتے ہیں, جن کو پتہ ہے, میں نے بھی وہاں کافی چکر لگایا. وزیر داخلہ صاحب کیا لینے گئے؟ نہیں, وہ وزیر داخلہ ہیں, ان کو اتنا حق تو پہنچتا ہے کہ وہ اپنی لابنگ کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ رہا میدان, یہ رہا گھوڑا. اگر باقی لوگ لابنگ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. پھر وہ ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہیں. پھر امریکہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں وہ ان کے ذریعے سے بہت سارے چینلز اوپن کر سکتے ہیں آفیشیل کیپیسٹی میں. تو اگر پاکستان کا وزیر داخلہ اپنے سفیر کے ذریعے سے پوری پری پلانڈ لابنگ کر کے اگر کہیں جانا چاہتا ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا؟ ہوگا, بالکل ہوگا. تو جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں امریکی سفیر, ہمارے سفیر موجود تھے, رضوان شیخ یا رضوان سعید ان کا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کس حد تک مؤثر ہوا ہوگا؟ قطعاً نہیں. اب وہاں بے شمار لوگ ملتے ہیں یار ان سے جا کے. لیکن آپ کو لگتا ہے بات نہیں ہو سکتی؟ آپ میرے ساتھ چلیں, یہ کیپٹل ہل جہاں پہ یہ سارے سینیٹرز کے دفاتر ہیں, کانگریس مین کے دفاتر, اب میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو 10 سینیٹر سے ملوا سکتا ہوں. اور بتائیں, میں تو اتنا سا آدمی ہوں, محسن نقوی تو بہت بڑا آدمی ہوگا, میں آپ کو 10 سینیٹر سے ملوا سکتا ہوں یار. امیر بھائی, اگر امریکہ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ہم موجودہ پاکستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور وہ عمران خان کا نام تک نہیں لیتے, ایسا بھی ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور یہی اصل سوال ہے اس وقت. اور اسی سوال کا جو پاکستان پی ٹی آئی سمجھتی ہے نا کہ ٹرمپ آنے سے کیا ہوگا, اس کا تعلق اسی سوال سے. بائیڈن اور ٹرمپ میں کیا فرق ہے عمران خان کے لیے؟ فرق یہ ہے کہ بائیڈن کے بارے میں عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے جنرل باجوہ کو استعمال کیا مجھے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. عمران خان ٹرمپ سے یہ نہیں چاہتے کہ اس کو نکال دیں آگے باہر. صرف اور صرف اتنا بھی اگر ہو جائے نا کہ جو بائیڈن کی پالیسی چلی آ رہی تھی وہ پالیسی امریکہ روک دے, چینج ہو جائے, یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہوگا. انٹرونشن کی, انٹرفیرنس کی, یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہوگا عمران خان کے لیے. دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا درانی صاحب 3 سال میں, ہاں جی, اگر آپ ریئل پالیٹک کو سمجھتے ہیں پاکستان کی اور عالمی پالیٹکس کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑیں, یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر عالمی طاقتیں آپ کی پشت پر کھڑی ہوں. اتنی فسطائیت صرف تبھی ہو سکتی ہے اگر عالمی سیاست میں عالمی جو طاقتیں ہیں بالخصوص امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. الیکشن چوری آپ کر کے, اس پہ سینہ زوری کر کے, اس پہ بے شرموں کی طرح ڈھٹائی کے ساتھ اسی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں اگر دنیا میں یہ جو عالمی طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کرنے کے باوجود آپ بتیسی نکال کے دنیا کو ہنس کے دکھا سکتے ہیں تبھی اگر یہ طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی. اگر یہ طاقتیں آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہوں تو جو کچھ 3 سال میں پاکستان میں ہوا ہے اس میں بڑا شدید رد عمل آنا تھا دنیا سے, بڑا شدید رد عمل, لیکن نہیں رد عمل آیا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا تھا عمران خان کے خلاف اس کو عالمی پذیرائی حاصل تھی. یہاں بہت سارے بائیڈن انتظامیہ تو بیسکلی اس پہ الزام یہی لگتا ہے کہ انہوں نے رجیم سیٹ کیا. جی, یہاں پہ بہت سارے جو یورپی سفراء ہیں جی, ان سے جب ہماری اسلام آباد میں ملاقات رہتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہے تھے. یورپ کے اہم ملکوں کے سفیر پاکستان میں وہ عمران خان کے بارے میں ڈسپلیئر شو کرتے تھے, پی ٹی آئی کے بارے میں ڈسپلیئر شو کرتے تھے. تو یہ سارا ایک اب ڈاٹس کنیکٹ کر لینا کہ ان کا خاموش رہنا پاکستان میں اتنا کچھ ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں نکولس مادورو نے الیکشن پچھلے سال جیتا, امریکہ نے دھاندلی کا الزام لگایا, اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھے اینٹنی بلنکن, انہوں نے
براہ راست ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ تم نے الیکشن چوری کیا ہے، اور اس کا جو سرکاری جہاز تھا جو پریزیڈینشل جیٹ ہے اس کو روک لیا، اور اب اس کی ہیڈ منی مقرر کر دی امریکہ نے. بائیڈن انتظامیہ نے مادورو کی ایک ملک کے صدر کی ہیڈ منی مقرر کر دی ہے کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو، ہم اس کو اتنی باؤنٹی پے کریں گے، اتنا وہ جو ہیڈ منی وہ پے کریں گے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ الیکشن چوری کر کے آیا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتا ہے. ایک شخص کے اوپر وہی الزام ہے جو ہماری ریاست کے اوپر الزام ہے. کیا شہباز شریف کے بارے میں کہا بلنکن نے کہ یہ الیکشن چوری کر کے آیا ہے؟ کیا بلنکن نے کہا کہ یہ اس کی ہم شہباز شریف کی ہیڈ منی مقرر کریں، جو شہباز شریف کو گرفتار کر کے لایا اس کو اتنے پیسے دیں گے؟ ادھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے کہ وہ ساؤتھ امریکہ کے ساتھ، لیٹن امریکہ کے ساتھ ان کی اپنی سیاست کے معاملات بڑے پرانے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ سیم جرم ہے جو ادھر بھی ہو رہا ہے جو ادھر بھی ہو رہا ہے. اور اسی عرصے میں، اسی پچھلے سال میں اگر آپ دیکھیں دنیا کے کئی ملکوں میں الیکشنز ہوئے جہاں پہ الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی، وہاں امریکہ نے، یورپ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. یہاں کیوں نہیں اسٹیٹمنٹس دی؟ جو یہاں پہ مبصر مشن آیا تھا، اس مبصر مشن نے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جو رپورٹ تیار کی، وہ رپورٹ آج تک پبلک نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ان ملکوں نے مطالبہ کیا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے امریکہ میں، وہ گول مول کر کے جواب دے دیتا تھا. میتھیو ملر گول مول جواب دیتا تھا کہ جی وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہیں، ہم رابطے میں ہیں. اچھا، اس سب میں ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کا انہوں نے آج کچھ 4-5 گھنٹے پہلے بڑا ڈٹ کے جواب دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ آپ کو لگتا ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے؟ یار ملک ریاض تو لوگوں کے ساتھ خود بہت زیادتی کرتا رہا ہے. ملک ریاض کا جو اب تو پھنس گیا وہ سیاسی معاملے کے اندر آ کے نا. ملک ریاض کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. دیکھیں اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو 100 چھوڑ کے 200% کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہو تو رہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے سلمان کہ جب آپ صحیح کام بھی کسی غلط نیت سے اور غلط منصوبے کے ساتھ اور غلط ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں نا، صحیح کام بھی، ہاں جی، تو پھر تاریخ میں وہ کام جو ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کام متنازع ہو جاتا ہے. ملک ریاض پہ پہلے ہی ہم پچھلے ویلاگ میں بات کر چکے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا ساری دنیا کو خرید لیتا تھا. میں نے تو اس کے بارے میں کبھی سارا جیب میں، میں نے تو اس کے بارے میں کوئی کبھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو القادر ٹرسٹ کیس کی آپ کو ملا نہیں تو پھر اس وجہ سے، ادروائز تو لوگ ان کا نام لینا بھی جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں. ملک صاحب سے پلاٹ لینے کون سے مسئلے تھے؟ اچھا جی، آفر ہوئی؟ مطلب یہ مسئلہ ہی نہیں اگر لینے ہوتے تو. اچھا ہاں، دیکھیں کیوں القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ سے آج جو جواب دیا ہے ملک صاحب نے، وہ جواب آپ دیکھیں، پتہ چل گیا نا اس میں کہ اصل کہانی کیا ہے. کہ ان سے چاہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جی مجھ سے یہ اسٹیٹمنٹ لینا چاہتے تھے. کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف. اس نے کہا اسٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ میرے دل میں 30-35 سال کے راز ہیں. صرف راز نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، آخری دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ، ہر دور میں جو پاور کوریڈورز ہیں پاکستان کے، ان پاور کوریڈورز میں جو سیاست میں ہلچل ہوتی ہے، اقتدار آتے جاتے ہیں، یہ سب ملک ریاض ان کا گواہ ہیں. بہت ساری چیزیں ملک ریاض نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. بہت ساری ڈیلز میک اینڈ بریک کروائی ہیں ملک ریاض نے. اچھا، اس میں امیر بھائی ایک اور نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی کام کروانا ہو تو وہ رشوت اس کے لیے ضروری ہے، آپ کو فائلوں کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں، یہ تو انفارچونیٹ، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملک ریاض الون. کیا ملک ریاض آج دبئی چلے گئے ہیں تو پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا؟ پاکستان کے ہر ادارے میں یہ ہو رہا ہے، ہر ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے. آپ ابھی بلکہ بڑھ گیا. دیکھیں ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، مختلف ریفرنسز سے، حوالوں سے، دوست رشتہ دار دائیں بائیں کہیں سے بھی، کہ یار ہمارا یہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا مریض جو ہے اس کا مسئلہ ہے،
آپریشن نہیں ہو رہا, دوا نہیں مل رہی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ مسئلہ ہے, پولیس کی زیادتی کر رہی ہے. کیوں رابطہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحافی ہیں, شاید کوئی ہمارا کام نکلوا دیں گے. سفارش, سلمان اور رشوت. وہ تو شکر کریں آپ ہوتے ہیں آگے, کوئی اور ہو تو لوگ پیسے لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. سفارش اور رشوت, دو کام اس ملک میں ملک ریاض کا تو ان سے تعلق نہیں ہے نا. ملک ریاض نے تو یہ گر سیکھ لیا تھا. ہاں اس نے چلنا سیکھ لیا نا, چلنا سیکھ لیا تھا. تو اب یہ اب دیکھیں اس چیز کو اس سے نتھی کرنا, اس شخصیت یہ تو کوئی دیکھیں اب ملک ریاض کو دیکھیں, یہ کوئی شخص پاکستان میں یہ کہہ دے کہ وہ کسی سرکاری دفتر میں جاتا ہے اور اس کا کام بغیر, میٹر نہیں لگتا یار بجلی کا, بجلی کا میٹر نہیں لگتا پیسے دیے. اچھا میٹر سے یاد آیا, وہ جواد احمد بھائی کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے میٹر کی. یہ بتائیں ملک ریاض صاحب کو پاکستان لانے کے لیے کچھ ایسا ممکن ہے حکومت کے لیے کہ وہ کچھ ایسا کرے اور آگے سے کوآپریٹ بھی ہو؟ کوآپریٹ دیکھیں, اب تو وہ یو اے ای میں بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے جا چکے ہیں نا. بیریا ٹاؤن پراپرٹیز یو اے ای میں پروجیکٹ ان کا لانچ ہو چکا ہے, اور بقول ان کے کہ دنیا بھر سے ان کو انویسٹمنٹ مل رہی ہے. اچھا دلچسپ دیکھیں, نیب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا, نیب نے کہا ہے کہ جو بیریا ٹاؤن بن رہا ہے دبئی میں, اس میں اگر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تو یہ آپ کا منی لانڈرنگ کا جرم تصور ہوگا. اور بھائی اچھا جی, میرا منی لانڈرنگ مینز آئی ایم ایکسپورٹنگ منی تھرو انآفیشیل مینز. میں اگر جائز پیسہ اپنا لے کے جا کے ملک ریاض کے پروجیکٹ میں انویسٹ کروں تو منی لانڈرنگ. سوال یہ ہے کہ نیب کا ڈرانے کا طریقہ کیا نیب نے یہ ثابت کر دیا کیا کہ جو وہ وہاں پیسہ گیا ہے وہ کرپشن کا ہے اور وہ یہاں سے منی لانڈر ہو کے گیا؟ وہ دیکھیں ملک ریاض کے پیسے کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیسہ کیسے گیا, کہاں سے گیا, وہ کب سے لے کر جا رہا تھا, اور وہ ابھی لے کر گیا ہے یا وہ پچھلے 20-30 سال سے. لیکن سوال تو ہے نا, کیونکہ یہ جو این سی اے نے جو فائنڈنگز تھیں ان کی وہاں جتنی بھی پراپرٹیز تھیں وہ سیز ہو گئیں, وہ سارے کا سارا پیسہ 190 ملین کا کیس یہی تو ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کو واپس آ گیا. تو سوال تو ہے نا, اعتراض تو درست ہے. جو نیب نے جو کہا ہے نا, نیب نے ملک ریاض کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے والے انویسٹر, یعنی آج سلمان درانی صاحب کے پاس اگر سیونگ, آپ کے پاس سیونگ ہے اگر جی, یا میرے پاس اگر کچھ سیونگ ہے جی, میں اپنی سیونگ سے وہاں ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں کچھ خریدنا چاہوں جی, تو نیب میرے پر کیس بنا دے گا. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, میرے پر تو کیس آپ تب بنائے اگر میں اپنا غلط پیسہ لے کر وہاں جا رہا ہوں یا میں منی لانڈرنگ کر رہا ہوں پاکستان سے. ملک ریاض کی یو اے ای انویسٹمنٹ کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ بالکل اٹھ سکتے ہیں نا, وہ یہ تو جسٹیفائڈ ہے نا. جہاں یو کے کی گورنمنٹ نے کیا وہ دبئی کی گورنمنٹ بھی. دیکھیے دبئی کی گورنمنٹ تو جو ہے نا وہاں پہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ پاکستانی اور جو انڈینز ہیں ان کے سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے. بالکل ایسے ہی, یورپینز اینڈ امریکن سے بھی زیادہ پاکستانیوں کی. تو ملک ریاض کوئی آج اچانک تو نہیں نا یہاں سے اربوں روپے لے کے باہر چلا گیا ہوگا. وہ پچھلے 30-35 سال سے جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے اس کو پتہ ہے, اور وہ بہت شارپ مینٹلی بہت شارپ انسان ہے, اور اس کو سب کا پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ, یہ پولیٹیکل پارٹیز, وہ پیسہ یہاں سے اپنا اس نے بیک اپ پلان بھی رکھا ہوا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے آج سے 20 سال 30 سال پہلے پیسہ باہر تھوڑا لے جانا شروع کر چکا ہو. تو ٹھیک ہے, اگلوں نے یو کے کی گورنمنٹ نے ہاتھ میں پکڑا دیا سارا, ہے لو بھائی منی لانڈر ہوا آپ کا پیسہ. تو اس میں کتنی کو تیزیاں دکھا لی ہوں گی ملک ریاض صاحب نے. نہیں دیکھیے بہت سارے ملکوں میں آپ نے رکھا ہوا بلیک تو پھر بھی بلیک ہے نا. ہر ملک میں تو ہر ملک آپ کے پیسے پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتا نا. کچھ ہوتے ہی سیف ہیونز ہیں. ہاں شیخوں کے بارے میں یہ کہا, کچھ سیف ہیونز ہوتی ہیں, آپ پیسہ لائیں وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ پیسہ. امیر بھائی وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا, انشاءاللہ پھر بیٹھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.